बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जना, मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। आज आपको पता है जैसे कि जुम्मा मुबारक है, जुम्मे के रोज़ जब आप नमाज की अदायगी करेंगे तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हमारे पूरे इदारे को याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा, मुझे याद रखिएगा, क्योंकि दुआओं से तकदीरें बदल जाया करती हैं। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। आपको अपने मौजूद मेहमान से मुलाकात करवाते हैं। मुफ्ती अल्लामा राना साजिद महमूद अमजदी साहब हमारे साथ मौजूद है। और आज का टॉपिक जो है, क्योंकि हज की भी आमद होने वाली है और सबको जो है वो हज की ख्वाहिश होती है, लेकिन किन लोगों पर जो है वो हज फ़र्ज़ है, इसकी क्या फ़र्जियात हैं, शराइत क्या है, ये आज का टॉपिक है हमारा। पहले सेगमेंट का बात करते हैं मुफ्ती साहब से। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, कैसे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं आपकी। माशाल्लाह, आपको वेलकम कहते हैं मुफ्ती साहब मुस्कुराते बहुत सुबह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाक। मुफ्ती साहब, जैसे मैंने इंट्रो में ही जिक्र किया कि हज की फ़र्जियात क्या हैं, इसके शराइत क्या हैं, किन लोगों पर ये फ़र्ज़ है, यहाँ से आप बताइएगा सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको दिन दुगनी रात चुगनी आपके इदारे को तरक्की अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है आपने माशाल्लाह क़बल अज़ वक्त जो बहुत अच्छा आपने एक टॉपिक रखा, और इससे मुतालिक आगाही होना बेइंतहा ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में हज से मुतालिक इरशाद फरमाता है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। लोगों के ऊपर हज को फ़र्ज़ किया गया है। अल्लाह का हक़ है लोगों के ऊपर कि वो हज अदा करें, लेकिन कौन लोग अदा करेंगे? फरमाया मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो उसके रास्ते पर जाने की इस्तिताअत रखते हों। ठीक है। हज के फ़र्ज़ होने के लिए जो है वो 5 शराइत हैं। 5 शराइत जिसके अंदर पाई जाएँ वो इस काबिल होता है कि वो हज अदा करे, और अगर वो हज अदा नहीं करेगा तो वो गुनाहगार होगा। ठीक है। वो 5 शराइत कौन सी है वो मैं बयान करता हूँ, लेकिन इससे कबल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक समाअत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत रखने के बावजूद, यानी इन 5 शराइत पर पूरा उतरने के बावजूद हज न करे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चाहे वो यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। यानी एक तरह से लाताल्लुकी का इजहार किया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हज की जो 5 शराइत हैं वो कौन सी हैं? फरमाया नंबर 1, सबसे पहले मुसलमान होना, कलमा तय्यबा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल होना। गैर मुस्लिम के ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। मुसलमान होने के बाद आकिल होना, यानी अक्लमंद होना। पागल जो है जिसके पास अक़ल और शऊर नहीं है उसके ऊपर हज फ़र्ज़ नहीं है। ठीक। मुसलमान होना, आकिल होना और बालिग होना, सने बुलूगत को पहुँच गया हो और तमाम मामलात को सही तौर पे अंजाम दे सकता हो। ठीक है। और उसके बाद फरमाया कि आज़ाद होना, ग़ुलाम के ऊपर जो है हज फ़र्ज़ नहीं है। इसी तरह फरमाया कि जो इस साहिब हैसियत हो, साहिब इस्तिताअत हो, जिसके पास इतनी मालो दौलत हो कि अपना पूरा हिसाब किताब करने के बाद हज के अखराजात वो निकाल सके आसानी के साथ, और हज के अखराजात जिसने निकाल लिए और उसके पास इतना है, सहूलत है, साहिब हैसियत है, हज के सफ़र को जा सकता है और हज के अय्याम वहाँ गुजार के आसानी वापस आ सकता है, तो उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। ये 5 शराइत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। और हज के मुतालिक ज़ाहिर सी बात है, एक ऐसी अजीम इबादत है कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह अजर और सवाब रखा है। गोया कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी इबादतें करते हैं उन तमाम इबादतों का जो मजमुआ है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज के अंदर पोशीदा फरमाया है। सुभान अल्लाह। चाहे वो नमाज की सूरत में हो, चाहे वो ज़िक्र व अस्कार की सूरत में हो, चाहे वो रूहानी इबादत की सूरत में हो, चाहे वो एक दूसरे की माली तौर पे मदद करने की सूरत में हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज एक ऐसी वाहिद इबादत है जिसके अंदर तमाम इबादतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। शराइत आपने बता दी है मुफ्ती साहब, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं, सब काबिल मतलब जिनकी इस्तिताअत हो वो लोग कर सकते हैं। उसके अलावा हर इंसान एक ख्वाहिश करता है कि मैं हज पर जाऊँ, अल्लाह ताला हमें भी ये मौका दें। लेकिन जो लोग नहीं कर पाते, जिनकी इस्तिताअत नहीं है, वो क्या कर सकते हैं? वो किस तरीके से जो है इसकी खुशनुदी हासिल कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक का अगर मुताला करें तो बेशुमार ऐसे मौक़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनाहगारों को अता फरमाए। मिसाल के तौर पे अगर कोई हज करने का इरादा रखता है,
لیکن اس کے پاس وہ استطاعت نہیں ہے حج کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ یکم ذی الحج یعنی ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو نہ کٹوائے، مطلب اس سے پہلے کٹوا لے، چاند نظر آنے کے بعد نہ سر کے بال کٹوائے اور نہ ہی ناخن کٹوائے، اور عید کا دن جب آ جائے 10 ذی الحج، اس عید کے دن قربانی جب لوگ کرتے ہیں اتنی دیر تک انتظار کر لے کہ لوگ اپنی قربانی سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد یہ سارے معاملات کرے، اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اسے بھی حج کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ وہ باریکیاں ہیں جو انسان کو سوچنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے جس سے آپ حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو حج پر جانے سے پہلے ایک مومن ایک مسلمان کو جو ہے اپنے اندر سے ہٹا دینی چاہیے، بھلا دینی چاہیے؟ دیکھیں حج جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عظیم عبادت ہے، گویا کہ ایک مسلمان کی ٹریننگ ہے، اور اس ٹریننگ سے پہلے بندے کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار ہو کر جانا چاہیے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اللہ رب العزت کی اس بارگاہ میں جا رہا ہوں کہ جس بارگاہ کے اندر رب بندے سے صرف اور صرف نیکیاں چاہتا ہے۔ رب بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ شیطانی معاملات کو چھوڑ کر رحمانی معاملات کے قریب ہو جائے۔ اللہ رب العزت بندے سے یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی گویا کہ میرے گھر آ رہا ہے ایسی ٹریننگ کر دوں کہ اس ٹریننگ کو بنیاد بنا کے اپنی وہ آنے والی پوری زندگی کو میری رضا اور میری خوشنودی کے اندر گزارے۔ تو اس کے لیے بندے کو چاہیے سب سے پہلے قرآن و حدیث کو اپنا کر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر، قرآن و حدیث کے تمام معاملات کو اپنا کر اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرے، صوم و صلاۃ کی پابندی کرے، نمازوں کی پابندی لازم اختیار کر لے، کسی کا حق کھایا تو اس حق کو یا تو ادا کر دے یا معاف کروا لے، سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کے اپنی غلطیوں کا گویا کہ اظہار کر کے ان سے معافی طلب کر لے کہ میں اللہ رب العزت کے گھر کے حج کے ارادے کے لیے میں جا رہا ہوں، لہٰذا مجھ سے اگر کوئی غلطی کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر معاف کر دیجئے۔ لیکن یہ جو معافی ہے نا یہ دل سے ہونی چاہیے۔ آج کل ہم لوگ رسمی معافیاں بڑی مانگتے ہیں، بالکل ایک میسج کر دیا واٹس ایپ کے اوپر کہ بھائی شب برات آنے والی ہے مجھے معاف کر دیں، تو یہ رسمی معافی جو ہے نا یہ نہیں چلے گی۔ دیکھیں معافی ہوتی سچے دل کے ساتھ، بے شک، اور معافی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم علل اعلان سب لوگوں کے سامنے بیٹھ کر ہم کہیں کہ بھائی میں نے فلاں سے معافی مانگ رہا ہوں آپ سب لوگ جمع ہو جاؤ، نہیں، آپ تنہائی میں اس بندے کے ساتھ مل کے آپ اس کو کہیں کہ دیکھیں میں آپ کا بھائی ہوں، میں آپ کا رشتہ دار ہوں، میں فلاں فلاں موقع پہ میری طرف سے آپ سے زیادتی ہو گئی تھی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ اللہ اور اس کے رضا کی خوشنودی کی خاطر مجھے معاف کر دیں۔ اور انشاءاللہ جب بندہ معافی مانگتا ہے تو وہ چھوٹا نہیں ہو جاتا بلکہ اللہ رب العزت اس کے اندر بڑا پن پیدا کر دیتا ہے، بے شک، اور سامنے والے کے دل کے اندر بھی اللہ رب العزت نرمی پیدا فرماتا ہے، اور اس نرمی کی وجہ سے وہ بندہ اسی وقت کہتا ہے کہ یہ دیکھیں مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر بندہ معاف بھی کر دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم معاف بھی کر دیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے جب معافی مانگی جاتی ہے نا وہ معاف نہیں کرتے ہیں، وہ پھر اور زیادہ وہ دکھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت کی ذات بندے سے اتنی محبت کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے رب ذوالجلال 70 گنا بڑھ کے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بندہ اپنے بھائی کو معاف کر دے، اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے میں تو رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، یہ تو صفت میری ہے معاف کرنے والی۔ بندہ اگر اس صفت کو اپنا رہا ہے تو یہ تو مجھ پہ زیادہ مطلب حق بنتا ہے کہ میں بندے کو معاف فرماؤں۔ فرشتوں کے سامنے رب ذوالجلال اعلان فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے نے اپنے بھائی کو معاف کیا، میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھی حج پر چلے جاتے ہیں، تو کون کون سی دعائیں ہیں جو ان کو یاد کرنی ہوتی ہیں، کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ایک بہت اہم سوال آپ نے کیا، لوگ اس چیز کو جواز بناتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو ہم نماز کیسے پڑھیں، ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہم حج کیسے کریں، ہم عمرہ کیسے کریں۔ سب سے پہلی چیز تیاریوں کے اندر یہ بھی تیاری ہے بے شک کہ اس کو اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن کو پڑھنا سیکھ لیا جائے، اور اگر دعائیں نہیں آتی دعاؤں کو پڑھنا سیکھ لیا جائے۔ جب تک کم از کم وہ دیکھ کے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا وہاں جا کے صحیح طور پہ عبادتیں نہیں کر پائے گا وہ، بالکل، کیونکہ اس کو اگر عبادتیں کی اس نے نوافل ادا کیے وہاں پر، اب تھوڑا سا حرم شریف میں بیٹھا ہے وہ، تو اب اس کو وقت ملا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کر لے۔ لیکن جس کو تلاوت ہی نہ آتی ہو تو پہلے سے اس کو یہ تیاری کرنی چاہیے، مہینہ 2 مہینے پہلے قرآن مجید فرقان حمید روزانہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے لے کے بیٹھے، جو اچھا پڑھنے والا قاری ہو یا جو گھر کے اندر جو اچھا پڑھنے والا اسے قرآن پڑھنا سیکھ لے اور دعائیں جو ہیں وہ سیکھ لے۔ اب جب سیکھ لے گا اور اب جب حرم شریف کے اندر جائے گا اس کی عبادتوں کا مزہ اس کے لیے دوبالا ہو جائے گا، بے شک، بہترین ہو جائے گا۔ اگر پورا قرآن پاک وہ اس دوران جو ہے نہیں سیکھ پاتا ہے تو اس کو چاہیے چیدہ صورتیں، کم از کم قرآن پاک کے آخری سپارے کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں
ان کو لازمی طور پر وہ زبانی یاد کر لے. اور ویسے بھی آخری 10 صورتیں جو ہیں بالکل چھوٹی چھوٹی ہیں, بچوں کو یاد ہوتی ہیں, وہ یاد کر لیں. وہ نمازوں میں بھی اس کے کام آئیں گی. وہ سفر کے اندر جب وہ آ رہا جا رہا ہے تو انہی صورتوں کی تلاوت کرے. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا اجر و ثواب اتنا زیادہ رکھا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم, اگر جس شخص نے الف لام میم پڑھا, اللہ رب العزت ایک حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, فرمایا بل الف واحد حرف و لام واحد حرف و میم واحد حرف. فرمایا الف لام میم اگر جس نے تلاوت کی, گویا اس نے الف ایک الگ حرف کی تلاوت کی, لام الگ حرف کی, میم الگ حرف کی. فرمایا اس بندے کو اللہ رب العزت نے 30 نیکیوں کا جو ثواب عطا فرما دیا. سبحان اللہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں, اور یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر کے ان کو اگر ہم عام حالت میں پڑھیں تو ایک صورت کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں جو نیکیاں ہم کما رہے ہیں. تو اس جگہ پر جہاں حرم شریف ہے, جہاں مکہ شریف ہے, جہاں مدینہ شریف ہے, جہاں قدم قدم پر اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے 7 گنا سے لے کر 70 گنا تک, 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک, وہاں جا کر اگر ہم اپنی زبان پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو جاری کر لیں گے تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر اس قدر نیکیاں جمع ہو جائیں گی, اس قدر نیکیاں کہ جب ہم وہاں سے واپس آئیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندہ جب حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے گویا کہ کوئی بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. جس طرح وہ گناہوں سے منزہ مبرہ ہوتا ہے, حاجی بالکل ایسی اپنے گناہوں سے منزہ مبرہ ہو کر آتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حاجی مفتی صاحب, حج کے جو ہے احکامات جاننا چاہوں گے آپ سے. جی, حج کے احکامات کے اندر یہی باتیں ہیں کہ حج کو اس کے تمام جملہ حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے. اور حج کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں, اس کے اندر سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی ریاکاری نہ ہو. آج کل ہم جو ہے اپنی عبادتوں کے اندر ریاکاری کو اس غیر محسوس انداز میں لے آئے ہیں کہ ہمیں خود نہیں سمجھ میں آتا. ہم حج کے لیے جاتے ہیں, حرم شریف کے اندر ہیں, اللہ رب العزت کی ایسی عظیم عبادت ہے طواف کرنا کہ اس کے اندر ہم موبائل نکال کے ہم سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں. یہ ایک بہت المیہ ہے. بالکل. تو گویا کہ ہم نے اپنا یہ ذہن بنا لیا ہے جب تک ہم لوگوں کو بتائیں گے نہیں اس وقت تک ہمارا حج قبول نہیں ہوگا. بالکل ایسے. جب تک ہم لوگوں کو بتائیں گے نہیں کہ ہم نے فلاں عبادت کی, ہماری عبادت قبول نہیں ہوگی. یہ ریاکاری شیطان نے اس غیر محسوس انداز میں ہمارے دل و دماغ کے اندر بٹھا دی ہے. ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے. دیکھیں, ریاکاری عبادتوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اللہ. سوکھی لکڑیاں, ان کو اگر آگ لگایا جائے نا, دیکھتے دیکھتے پلک جھپکنے میں وہ لکڑیاں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں. اسی طرح ریاکاری ہماری عبادتوں کو, نیکیوں کو کھا جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر, اس کو راضی کرنے کی خاطر ہم یہ عبادتیں کریں اور اس کے اندر سے ریاکاری کو بالکل ختم کر دیں. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے دل کی جو لو ہے اس کو جوڑ لیں اور صرف اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کریں. اور قلب صمیم قلب کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کریں. حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ 2 چیزیں ہیں, یاد رکھیے گا. حج کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اللہ رب العزت اگر ہم سے راضی ہو جائے ہماری عبادتوں سے تو وہ حقوق اللہ کے اندر اگر کوئی کمی بیشی ہو اللہ رب العزت معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. لیکن حقوق العباد جو ہیں وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندے, یہ تیرا بندے کے ساتھ معاملہ ہے, پہلے جا تو اس سے معافی مانگ, وہ اگر تجھے معاف کر دے گا تو میں بھی تجھے معاف کر دوں گا. تو وہ بندہ جب تک اس کو معاف نہ کرے گا اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. مفتی صاحب, کچھ لوگ جو ہے حج پر جب جاتے ہیں تو اس کے بعد جب حرم شریف میں ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کو, کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت ہی پرخلوص طریقے سے عبادتوں میں ہو جاتے ہیں, مشغول ہو جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر بھی جو ہے اپنی, جیسے آپ نے سیلفی کا ذکر کیا, موبائل کا زیادہ استعمال ہے, کچھ نازیبا حرکات ہیں جو وہ کر دیتے ہیں, اس کا عذاب ان کے اوپر کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم تو یہاں پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو وہاں پر اللہ کے گھر جا کر اس طرح کی حرکات کرنا ان کے ساتھ کیا ہوگا روز قیامت؟ دیکھیں, یہ جب ہم اتنا سرمایہ لگا کر اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں تو اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنے سرمایہ کو محفوظ کرنے کے لیے اور اس کا بدل اللہ رب العزت سے حاصل کرنے کے لیے احتیاط برتیں.
اگر ہم یہ احتیاطیں نہیں برتتے ہیں اور اپنی عبادتوں کے اندر ریاکاری کو لے آتے ہیں یا عبادتوں کے اندر کمی کوتاہیاں جان بوجھ کے ہم کرتے ہیں، ایک تو ہے کہ غیر محسوس انداز میں ہو جائیں کمی کوتاہیاں، وہ توبہ استغفار کر لیا جائے، اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے، لیکن جان بوجھ کے اگر ہم جو اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو وہ تو ہمارا خود کا کیا ہوا ہے نا، تو اس میں اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے ہم اس مقصد کو پورا کر کے نہیں آئے، ہم نے اپنے مقصد کو ادھورا چھوڑ دیا، اور وہ جو ایک عظیم مقصد تھا اس مقصد کے بدلے میں اللہ رب العزت نے عبادت کے بدلے میں جو ہمیں اجر و ثواب عطا فرمانا تھا ہم اس سے محروم رہ گئے۔ ہم نے اپنا وقت بھی ضائع کیا، ہم نے اپنا سرمایہ بھی ضائع کیا، ہم نے جو اتنا پیسہ لگایا وہ سارے کا سارا ہم نے ضائع کیا۔ ہاں، لوگوں کو جو دکھانا تھا، واہ واہ کروانی تھی، وہ ہم نے کروا لی، لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اس کا گناہ ہے، اس کا الٹا گناہ۔ اس کے بدلے میں جو ہمارے نامہ اعمال کے اندر پہلے سے نیکیاں موجود ہیں وہ بھی ہماری ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور شیطان ابلیس جو ہے وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بندے کے ہر عمل کے اندر میں ریاکاری پیدا کر دوں، پھر بندہ چاہے جتنی مرضی عبادتیں کرتا رہے اس کو اس کی عبادتیں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ عبادتوں کے اندر سب سے بنیادی چیز جو آپ نے سوال بھی کیا کہ کون سی ایسی تیاری کرنی چاہیے، سب سے بنیادی چیز ہے کہ اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اخلاص پیدا کر کے جائے گا تو قدم قدم پہ اس کو نیکیاں ملیں گی، قدم قدم پہ فرشتے اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں درج کریں گے اور اس کے گناہوں کی بخشش و مغفرت اللہ رب العزت فرماتا چلا جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ریحان نے، جو کہ ثنا خواہ ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے پروگرام میں بھی آتے ہیں۔ السلام علیکم ریحان۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ آپ کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو، مسکراتی صبح میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ خیر مبارک، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ویلکم کے ساتھ ہی ہمیں جانا ہے بریک پہ۔ ناظرین، آپ لوگ کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو، جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھنا آپ کا فیوریٹ مارننگ شو، جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ ہم نے ریحان کا تعارف آپ کو کروایا تھا، اب ہم شامل کرتے ہیں ریحان کی آواز میں خوبصورت کلام۔ جی ریحان۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت ریحان، بہت خوبصورت۔ مفتی صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی، کچھ لوگ سالہ سال ہر سال حج پر جاتے ہیں اور خود ہی جو ہے حج پر جا رہے ہوتے ہیں، کیا یہ درست طریقہ کار ہے؟ جو لوگ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن لوگ استطاعت نہیں رکھتے اور جن کے پاس ہے، جو سالہ سال جا رہے ہیں، وہ ایک سال کا اپنا حج روک کر جو استطاعت نہیں کر رکھتے ان کو حج کروا دیں، تو اس کا کتنا ثواب؟ جی، بہت ہی پیارا آپ نے سوال کیا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو بیان کروں، آپ نے بہت اچھا موقع دیا مجھے۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ اس چیز کو مد نظر رکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حج کب فرض ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا حکم کب ارشاد فرمایا؟ سن 9 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا حکم عطا فرمایا مسلمانوں کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر پہلا حج فرمایا، اور اپنی حیات طیبہ کے اندر صرف ایک حج کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی کے اندر صرف ایک حج فرمایا۔ ہم اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں صاحب استطاعت بنایا، صاحب حیثیت، صاحب توفیق، تو ہم اپنا فرض ادا کریں۔ فرض ادا جب ہو گیا، اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس جتنا مال و دولت جو ہم حج کرنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے، ہم خود جانا چاہ رہے ہیں، تو غرباء فقراء کی اس سے ہم مدد کرتے ہیں۔ اور جو ایسی شدید قسم کی خواہش رکھتا ہے اور صبح و شام آنسو بہاتا ہے کہ اے کاش مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے غریب لوگوں کی مدد کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ حقوق اللہ تو ادا ہو ہی رہے ہیں، لیکن حقوق العباد بھی ادا ہوں گے، غریبوں کی دعائیں ہم لیں گے، وہ ہمارے شامل حال ہوں گی، تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فرض ادا کریں، فرض ادا کرنے کے بعد اس کے علاوہ غریبوں کی مدد کریں، فقیروں کی مدد کریں، اور جو حیثیت نہیں رکھتے اور جانا چاہتے ہیں، شدید دلی خواہش رکھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے اسباب پیدا کروائیں اور انہیں جو ہے مدینہ شریف کی حاضری اور مکہ شریف کی حاضری جو ہے وہ میسر کروائیں۔ سبحان اللہ، مطلب لوگوں کو یہ کرنا چاہیے، اپنا ایک دفعہ فرض ادا کرنے کے بعد دوسرے لوگ جو خواہش رکھتے ہیں ان کو بھی ایگزیکٹلی، بالکل، یہ بالکل باعث اجر و ثواب ہے یہ، بالکل، تاکہ زندگی جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے، اور جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے ان کے آپ دیکھیں نا کتنی دعائیں ان کے دل سے نکلیں گی۔ جی بالکل بالکل ایسے، بالکل ایسے ہی ہے۔ حج پر جو جاتے ہیں، جب اس کے بعد حج کی ادائیگی کر کے واپس آ جاتے ہیں مفتی صاحب، تو لوگوں کو یہ کہیں جستجو ہوتی ہے کہ ہم کس طرح سے جانیں کہ ہمارا حج اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، تو کس طرح سے وہ جان سکتے ہیں؟ کیا یہ جاننا ممکن ہے؟ جی جی بالکل ممکن ہے۔ دیکھیں، شریعت کے اندر ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ حج تو بہت عظیم عبادت ہے اور سال میں ایک مرتبہ کی جاتی ہے،
لیکن حج کے علاوہ جیسی نماز کی عبادت ہے اس کو ہم دن میں 5 مرتبہ ادا کرتے ہیں. ہم نماز کو بھی جانچ سکتے ہیں کہ آیا ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. حج تو پھر بھی بہت بڑی عبادت ہے. تو اس کا طریقہ بزرگان دین فرماتے ہیں کوئی شخص اگر یہ جاننا چاہے کہ اس نے جو ابھی عبادت کی ہے اس کی عبادت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی, تو وہ فرماتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ آپ نے نماز ادا کی ہے, نماز ادا کرنے کے بعد پہچاننا چاہتے ہیں ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. فرماتے ہیں نماز ادا کرنے کے بعد وہ اپنے دل کے اندر ایک اطمینان اور ایک سکون سا محسوس کرے گا, نمبر 1. نمبر 2, اسے ایسا محسوس ہوگا جیسے اس کا جسم جو ہے گویا ہلکا پھلکا سا ہے. نمبر 3, اسے گویا کہ ایک فرض جو اس کے کندھوں پر تھا اس کی ادائیگی کے بعد اسے اپنے فرض سے سبکدوشی کا جو بوجھ تھا وہ اس کو ہلکا فیل ہوگا. یعنی نماز ادا کرنے کے بعد وہ اطمینان قلب محسوس کرے گا, اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرے گا. اور سب سے بڑی نشانی جو بیان کی وہ یہ کہ آپ یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. فرمایا کہ آپ یہ دیکھو جو نماز آپ پڑھ کر آئے ہو اس نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد آٹومیٹک آپ کے دل و دماغ کے اندر اگلی نماز کا خواہش ہوگی دل کے اندر کہ نماز کا وقت آئے اور میں دوبارہ نماز ادا کروں. تو یہ جو خواہش کا پیدا ہونا اور یہ جو اطمینان قلب کا آنا, یہ ساری وہ نشانیاں ہیں کہ جن نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوئی. اسی طرح حج کا معاملہ, حج ادا کر کے آئیں, سب سے پہلے آپ کے دل کے اندر اطمینان قلب ہونا چاہیے. آپ کے دل کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کر کے آ گیا ہوں اور میں نے جو اعمال کیے ہیں میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. رب ذوالجلال کی ذات بابرکات سے جیسا گمان ہم رکھیں گے ویسا ہم اسے پائیں گے. یہ تو حدیث مبارکہ کے بھی الفاظ ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم جب حج خلوص نیت کے ساتھ, خلوص سارے معاملات خلوص کے ساتھ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہم اچھی نیت کے ساتھ گئے اور اچھی نیت کے ساتھ سارے معاملات کیے, اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی, کوئی دکھاوا نہیں تھا, کوئی کچھ نہیں تھا, حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم نے حقوق العباد وہ بھی لوگوں سے معاف کروانے اور ان کو ادا کرنے کی حتی الامکان کوشش کر دی ہے, اب بندہ اطمینان قلب کے ساتھ واپس آئے گا, اپنے آپ کو ہلکا پھلکا بھی محسوس کرے گا اور لا محالہ اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی اے کاش اللہ رب العزت اگلے سال پھر مجھے حج کے لیے بلا لے. تو یہ خواہش کا پیدا ہونا, یہ اطمینان قلب ہونا اور جسم کا ہلکا پھلکا محسوس ہونا, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے. سبحان اللہ. یہاں پر شامل کرتے ہیں ریحان کی آواز میں ایک اور خوبصورت کلام. جی ریحان. اللہم صلی علی ماشاء اللہ, بہت خوبصورت ریحان. مفتی صاحب جیسے ریحان نے ذکر کیا اپنی نعت میں, اتنی خوبصورت بات تھی کہ جس کو اللہ پاک چاہتے ہیں اس کو بلا لیتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ میں نے بھی یہ سنا ہے کہ بلاوا آئے گا بھلے آپ قابل استطاعت ہیں بھی یا نہیں, لیکن جب وہ جائے گا تو ایسے وسائل بنیں گے, ایسے راستے بنیں گے اور بنتے چلے جائیں گے, اور کچھ لوگوں کا اس پہ بڑا ایمان ہوتا ہے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل, آپ نے بہت اچھی بات بیان کی. دیکھیں ہم بچپن میں اپنے اساتذہ کرام سے جب پڑھا کرتے تھے تو ہمارے اساتذہ کرام ہمیں بتاتے تھے, ہماری بھی دلی خواہش ہوتی تھی کہ ہم حرم شریف جائیں اور بیت اللہ شریف کے اوپر نظریں گاڑیں اور پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. بے شک. تو ہم یہ کہتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا جب ہم جائیں گے. تو ہمارے استاد صاحب نے ہمیں ارشاد فرمایا, استاد صاحب نے فرمایا بے شک ایسا ہی ہے, توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, لیکن توفیق سے پہلے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ بے شک آپ نے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, لیکن بنیادی جو چیزیں آپ نے مکمل کی ہوئی ہیں, آپ کے اختیار میں جو چیزیں ہیں بنیادی طور پہ آپ پہلے ان کو کمپلیٹ کریں, مکمل کریں. مثال کے طور پہ آپ کے شناختی کارڈ ہیں, آپ کے پاسپورٹ ہیں, آپ کے دیگر معاملات, کاغذی کارروائی آپ مکمل کر کے اپنی تیاری پوری کر کے رکھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. جب اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا غیب سے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے خود بخود, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, آپ حرم شریف پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. اور ایک اور چیز میں آپ کے گفتگو کے اندر ایڈ کروں گا, ریحان بھائی نے ماشاءاللہ نعت پڑھی, بہت پیاری نعت پڑھی ہے. بس میرا ایک دل تھوڑا سا نہیں مانا اس بات کو کہ انہوں نے نعت کے اندر جو اشعار پڑھے, ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتی ہے. بے شک. ہم جو بات ابھی کرنا بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ ہوتا ہے. بے شک. تو ان کے نعت کے اندر ایک شعر تھا, کبھی تو وہ سنے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ کبھی سنے گا نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سنتا ہے. بے شک. ہاں اگر اس کو یوں کر لیا جائے کبھی تو وہ قبول فرمائے گا, وہ یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سنتی ہے. ہم دلوں کے اندر کچھ خیال بھی لے کے آتے ہیں تو اسے پتہ ہوتا ہے, اسے خبر ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ وہ کبھی تو وہ سنے گا,
ایسا نہیں, کبھی تو وہ قبول کرے گا, یقیناً سنے یقیناً دعائیں وہ میری میں اس لیے ایڈ قبول کرتا کرے گا, ہوں یہ کہ اور زیادہ الحمدللہ بہتر ہو ہمارا جائے گا. یقین بے شک. بہت پیاری کہ اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ نعت انہوں نے قبول جو کرے. اسی مناسبت سے ادا کی. ہماری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے. بہت پیاری آمین آواز. آمین ثم آمین. بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اب شوال کا مہینہ جو ہے وہ گزر رہا ہے, اور پھر آنے والا جو مہینوں میں حج کی ادائیگی کے لیے لوگوں نے جو ہے وہ جو کیا کہیں گے اس بات کو کہ لوگوں نے تیاریاں شروع کر دی ہیں, اور کسی کا نام آ گیا کسی کا نہیں آیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب ان کا نام نہیں آتا, جو وہ جو بھیجتے ہیں پیپرز وغیرہ وہاں سے قبولیت نہیں ہوتی, جی قرآن اندازی جو ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ میں نے سنا کہ سب کے جو سب نے بھیجے تھے سب کے قبول ہو گئے. جی اصل میں اس میں دیکھیں جو پوری دنیا کے اندر ایک مہنگائی کا جو طوفان اور سیلاب آیا ہوا ہے نا, اس کی وجہ سے حج کے اخراجات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جی, اور بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کی استطاعت سے باہر ہو رہی ہے یہ چیز. بالکل. تو جب لوگوں کی استطاعت سے باہر ہونے لگی تو حج کا جو کوٹا ہوتا ہے جو ہر سال اناؤنس کیا جاتا ہے, ایسا ہی پہلے اس کوٹے کی تعداد سے زیادہ درخواستیں آیا کرتی تھیں. اس مرتبہ مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ درخواستیں کم آئی ہیں. اب ہماری گورنمنٹ کے پاس کوٹا تو موجود ہے لیکن افراد نہیں ہیں. ہاں. تو اب جب افراد نہیں ہیں تو قرآن اندازی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب لوگ زیادہ ہوتے تھے تو قرآن اندازی ہوتی تھی. اچھا. تو اس وجہ سے یہ اب طے کیا گیا کہ اب جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں, لیکن اخراجات جو صاحب حیثیت ہوں صاحب استطاعت ہوں ان کے لیے سہولت ہے, وہ جا ان سکتے کے لیے ہیں. سہولت ہے. حج کی جب ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب, کون کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے؟ حج کی ادائیگی کے دوران دیکھیں جو شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا نا کہ ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے, اس کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری. مثال کے طور پہ دوران حج جب آپ حالت احرام میں ہیں, حج میں ہوں یا عمرے میں ہوں, تو اس دوران خوشبو لگانے سے منع کیا گیا, تو آپ خوشبو نہیں لگائیں گے. اسی طرح آپ کے جسم کے داڑھی کے یا سر کے بال جو ہیں وہ ان کا خیال رکھنا ضروری ہے, وہ ٹوٹنے نہ پائیں. وہ اگر ٹوٹیں گے تو دم واجب ہوگا, خوشبو لگائیں گے تو دم واجب ہوگا. حج کے دنوں میں شکار کرنا جو ہے وہ حرام کر دیا جاتا ہے, تو آپ نے وہاں شکار نہیں کرنا, یہاں تک کہ آپ نے جان بوجھ کے کسی چونٹی کو بھی نہیں مارنا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا بے انتہا ضروری ہوتا ہے, اور لوگوں کے حقوق کا خیال تو بہت زیادہ ضروری ہے. آپ وہاں جا رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کو راستہ نہیں مل رہا تو آپ صبر سے کام لیں. ایسا نہیں ہے کہ افراتفری میں ادھر دھکا دیا ادھر دھکا دیا اور اپنا راستہ بنایا اور چلے گئے. ہر جگہ پر ہر موقع پر عام حالت میں یہ حکم دیا گیا ہے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھیں, لیکن وہ اس جگہ پر پہنچنے کے بعد تو بدرجہ اولا بندے کو یہ خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ صبر اور تحمل کے ساتھ کام لیں, لوگوں کے ساتھ نہ الجھیں, لوگوں کے ساتھ اونچی زبان سے بات نہ کریں, لڑائی جھگڑا قطعی طور پہ نہ کریں. تحمل کے ساتھ کام لیں, برداشت کے ساتھ کام لیں اور رحم کے ساتھ کام لیں. اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی دی ہے, کوئی دھکا مار دیا یا کچھ اور معاملہ کر دیا, تو آپ نے اللہ اس کی رضا کی خاطر اس کو معاف کر دینا ہے. آپ نے اس سے سوال بھی نہیں کرنا, آپ بولے ٹھیک ہے میں نے اللہ کی خاطر معاف کر دیا, میں اس مقام پر آیا ہوں, قدم قدم پہ میں نے میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے کسی طرح سے, میں معافی دیتا ہوں اور اللہ کی ذات سے یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پھر معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ آپ نے صبر و تحمل کا ذکر کیا, یہ ہماری عام زندگی کے لیے بھی کتنا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں عام زندگی کے لیے اس کی ضرورت اگر قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں دیکھی جائے تو اگر جو اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ ہمیں بیان کی اس کا ہی ترجمہ پڑھ لیں تو ہم کہیں ہم پوری زندگی صبر ہی کرتے رہیں. سبحان اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عمل کا اجر و ثواب مقرر فرمایا ہے. بھئی آپ قرآن کی تلاوت کرو گے ایک حرف کے بدلے 10 نہیں کیا, نماز ادا کرو گے نماز کی فرضیت کا جو حکم ہے اس کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب مقرر فرمایا وہ عطا فرما دے گا. لیکن صبر ایک ایسی چیز ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر عمل کی ایک جزا ہے, ثواب ہے, لیکن صبر جو شخص کرتا ہے فرمائے ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوں. گویا کہ صبر کرنے کا اجر اور ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو نے صبر کیا اب تیرے ساتھ میں ہو گیا, اب تیرے تمام اعمال کے اندر میں شریک ہو گیا, شامل ہو گیا, اب تجھے جہاں پریشانی ہوگی جہاں مشکل ہوگی تیری پریشانی تیری مشکل کو میں دور فرماؤں گا. اللہ کی ذات جس بندے کے ساتھ ہو جائے اس سے بڑھ کے اس کو کیا چاہیے. بالکل. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے صبر کرنے والے کی نیکی کا اجر و ثواب یہ ہے
کہ اس بندے کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں، سبحان اللہ، اس بندے کے ساتھ میری رحمت ہو جاتی ہے۔ لیکن مفتی صاحب صبر کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ جب آپ صبر کی راہ پہ گامزن ہوتے ہیں تو بہت سی مشکلات اور بہت شیطان جو ہے آپ کے دماغ میں وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، اور وہ بندہ صبر کرتے کرتے ایک وقت اکتا جاتا ہے کہ بس اور کتنا، چاہے وہ کسی بھی چیز پہ، کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں تو اتنی کوشش کرتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، پھر بھی یہ کام میرا ہو کے نہیں دے رہا۔ ایسی صورتحال میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، صبر کے حوالے سے ایسا ہی ہے، آپ نے جیسے بتایا، دیکھیں صبر کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کا حق تلف کیا، آپ کا مال کھایا، یا آپ کے ساتھ کچھ مطلب زیادتی والے معاملات ہوئے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے بدلہ نہیں لے پا رہے، اب جا کے آپ نے بولا چلو میں صبر کرتا ہوں، میں اپنے معاملے کو اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ بدلہ نہیں لے پا رہے، آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، صبر اس کو بھی کہتے ہیں، لیکن اصل صبر کیا ہے؟ آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن لینے کے باوجود آپ اس معاملے کو اللہ کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں میں اللہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں، یا اللہ کی رضا کی خاطر میں نے صبر کر لیا، تو ایسے بندے کو اللہ رب العزت وہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تو اصل صبر کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہونے کے باوجود، طاقت و قوت ہونے کے باوجود، بدلہ لینے کی طاقت و قوت ہونے کے باوجود آپ اگر بندے کو معاف کر دیں اور صبر کریں، تب اللہ رب العزت کی رحمت آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب آپ نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ مصلحت کے حوالے سے بھی آپ بتائیں، کیونکہ مصلحت کا جیسے ذکر ہے کہ ہر چیز میں اللہ پاک کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہم لوگ جو ہے کہیں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہمارا نقصان اگر ہو گیا تو ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، اللہ پاک نے میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے بہترین کرنے والا ہے۔ جی بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا نا، تو انسان کے اندر ایک عجلت پسندی ہے، جلد بازی ہے، اور انسان کو قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جلد باز کہا گیا ہے۔ تو انسان ہر چیز میں جلد بازی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے جتنے بھی معاملات ہیں بڑے حکیمانہ معاملات ہیں، اور بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگے، اس کی دعا قبول نہ ہو تو وہ ایک طرح سے بہت جلدی جو ہے برداشت سے باہر ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں اتنی دعائیں مانگتا ہوں، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت بندے کی بھلائی کے لیے بے شمار معاملات فرماتا ہے۔ بے شک، اس کی مثال یوں لے لیں کہ ایک ماں اپنے بچے کی بھلائی کتنا چاہتی ہے۔ بے شک، ماں چاہتی ہے میرا بچہ دنیا میں کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ بے شک، ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، اللہ رب العزت اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس لیے اللہ رب العزت اس کامیابی کو بندے کے سپرد کرنے کے لیے اسے کچھ معاملات میں آزماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، البتہ ضرور بالضرور ہم لوگوں کو آزمائیں گے، آزمائش میں ڈالیں گے۔ کس چیز سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز سے، مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، خوف کے ذریعے سے بھی آزمائیں گے، بھوک و پیاس تنگ دستی سے بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کے اندر کمی کر کے بھی ہم آزمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا، کہ اپنے خاص بندوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ان کے اوپر آزمائشیں لے کر آتا ہے۔ اب اس بندے نے ان آزمائشوں کے اندر اگر صبر سے کام لیا اور آزمائش کو اچھے انداز میں گزار دیا یہ وقت، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آخر میں بندے کے اوپر اپنے خزانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، سبحان اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ تو اگر دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم دیکھیں تو دنیا کے اندر بھی مثال ملتی ہے کہ ہم ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف جب بڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے تو پہلی کلاس سے دوسری کلاس میں جانے کے لیے ایگزام ہوں گے، اور اسی طرح میٹرک کے بعد انٹر میں جانا ہے، میٹرک کا پیپر پاس کرنا ہوگا جبھی۔ تو درجہ بدرجہ اوپر جانے کے لیے، سیڑھیاں کامیابی کی طے کرنے کے لیے ہمیں آزمائشوں سے، آزمائش کا مطلب ہے امتحان، ہمیں امتحانوں سے گزرنا ہے۔ جب ہم امتحانوں سے گزریں گے، کامیاب ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ترقیاں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آزمایا جان کے ذریعے سے بھی، کہ ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ آپ آگ میں اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے چھلانگ لگا دی،
نمرود نے جو آگ میں ڈالا، آپ نے اپنی زبان سے اف تک نہیں کہا کہ میں جل جاؤں گا، یہ نہیں، فرمایا میرے رب کی رضا اس میں تو میں آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں۔ جب اس آزمائش سے کامیاب ہو گئے، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے اس آگ کو گلے گلزار فرما دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آزمائش میں ڈالا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چون چرا نہیں کی، بلکہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے، چھری تیز کی، چھری تیز کر کے ان کے گلے پر چلا دی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی اس قربانی کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ فوری طور پہ جبرائیل امین جنت سے مینڈا لے کر آئے، اسماعیل علیہ السلام کو ہٹایا اور وہ مینڈا رکھ دیا، آزمائش میں پورا اتر گئے۔ جو بندہ آزمائش میں پورا اتر جائے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آزمائش سے پورا اترنا جبری نہیں، دل کے ساتھ ہو، مطلب اللہ کی رضا کی خاطر وہ کہ یا اللہ تیری طرف سے آزمائش ہے، میں راضی ہوں تیری آزمائش میں، مالک و مولا تو مجھے صبر عطا فرما کہ میں اس آزمائش سے نکل جاؤں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کے فوراً بعد اس کو مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر کتنی بڑی آزمائش سے گزرے کہ اپنا تن من دھن سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، اور اس کے بعد ان کو کون سا مقام و مرتبہ ملا کہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار کا جو منصب ہے وہ حضرت امام علی مقام امام حسین کو اللہ رب العزت نے عطا فرما دیا۔ یہ بڑی بڑی مثالیں میں نے بیان کی۔ تو جو بھی آزمائش ہو، چھوٹی آزمائش ہو بڑی، اگر کسی کے پاؤں میں سوئی بھی چبھ جائے تو اس کو چاہیے کہ اس سوئی کے چبھنے پر فوراً برداشت کرے اور صبر کرے۔ یاد رکھیے گا حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بندے کو جتنی بھی تکلیف پہنچتی ہے اس تکلیف کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ بندہ اگر کوئی چیز کہیں رکھ کے بھول گیا اور اس کو تلاش کرنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے نا، ڈھونڈ رہا ہے، پریشان ہو رہی ہے، جو تھوڑی سی پریشانی آئی، اس پریشانی کا بھی اجر و ثواب اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے۔ کسی کے پاؤں میں سوئی چبھ جائے، جو تکلیف ہوئی، اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی بندے کو جتنی بھی تکلیف آتی ہیں اس کا اجر و ثواب اللہ رب العزت اسے ضرور بضرور عطا فرماتا ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ بندہ صبر کا مظاہرہ کرے، بالکل صبر کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین کا مظاہرہ کرے کہ باری تعالیٰ یہ تیری طرف سے ہے، میں اس پہ صبر کرتا ہوں اور یقین کے ساتھ اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ بے شک، ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے، بے شک، ہمیشہ وقت۔ محمود غزنوی نے اپنے غلام سے کہا کہ انگوٹھی دی اور کہا کہ اس پہ کچھ لکھوا کر لے آؤ، اور ایسا لکھوا کر لے کر آنا کہ جب میں غم کے اوقات میں اسے دیکھوں تو میں خوش ہو جاؤں، خوشی کے لمحات میں جب میں اسے دیکھوں تو میں غمزدہ ہو جاؤں۔ تو وہ گئے اور انگوٹھی کے اوپر کون سی عبارت تحریر کروا کے لے کر آئے کہ یہ وقت گزر ہی جائے گا، بے شک، یہ وقت گزر ہی جائے گا۔ خوشی کے لمحات ہوں اس وقت سوچنا چاہیے جو خوشی کے لمحات ہیں یہ وقت گزر جائے گا، تو آنے والے لمحات غمزدہ بھی ہو سکتے ہیں، غم والے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہر وقت میں اللہ کی رضا اگر ہم پیش نظر رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی ذات سے یہ قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت بھی سنوارے گا، اور اس کا بہترین اجر جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور اس کا اجر جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین؟ جی بالکل، پیغام یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاص لے کر آئیں۔ دیکھیں دنیا ترقی کر رہی ہے تیزی کے ساتھ، ٹیکنالوجی، اور اب تو اس قدر ٹیکنالوجی جو ہے ترقی کر چکی ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے نا وہ بھی آرٹیفیشل ہو گئی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہم سے زیادہ ہو گئی ہے، چیٹ جی پی ٹی اور یہ جو سب چیزیں، آنے والا دور جو مسلسل ان تمام ٹیکنالوجی کے اوپر انحصار کرنے والا ہے، لیکن ان تمام ٹیکنالوجی کو ہم نے اپنی عبادتوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہونے دینا، کیونکہ دیکھیں اب موبائل کی ٹیکنالوجی آئی، اس کو ہم نے فوری طور پہ اپنی عبادتوں کے اوپر اثر انداز کر لیا کہ ہم جو ہے ریاکاری کے اس غیر محسوس انداز میں اس کے اندر گڑھے کے اندر گرتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے ہمارا، رب ذوالجلال کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کے بیچ میں ہمیں کسی ٹیکنالوجی کو، کسی چیز کو نہیں آنے دینا، اخلاص کے ساتھ سارے معاملات کرنے ہیں۔ ہم نے اگر غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے تو سیلفیاں لے لے کر نہیں، تصویریں کھنچوا کر نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر۔ حدیث مبارکہ بیان کیا اگر کسی کی مدد کرو تو اس طرح مدد کرو کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ سبحان اللہ۔ آج تو معاملہ اس کا الٹ ہے، ہم جب تک تشہیر نہ کر دیں
اس وقت تک ہمارے دل کو سکون نہیں ملتا. بالکل. گویا کہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے مدد کرنی ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنی, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں بھی اللہ کرنی پاک ہے. ہم سب کو ہدایت دے. جی بالکل بالکل. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا, جاتے جاتے شامل کریں گے ریحان کی آواز میں خوبصورت کلام. ریحان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.